अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामी, मैं हूं आपकी मेज़बान नौरीन। आज इस खुसूसी नशिस्त पे हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इज़्ज़त माब डॉक्टर आलिफ अलवी साहिब। जनाब, सबसे पहले चाइना मीडिया ग्रुप को वक़्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वेलकम जनाब, हालिया दिनों में जनाब शी जिनपिंग को एक बार फिर चीन के सदर मुमलिकत मंतखब किए गए हैं, तो उनकी लीडरशिप और उनकी क़यादत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि मैंने मुबारकबाद भी दी और आपके ज़रिए फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं सदर शी जिनपिंग को उनके मुंतखब होने के ऊपर। और ये इस बात की इसमें अहमियत है कि लोगों ने पहचाना, जो इलेक्टोरल बॉडी है चाइना की, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उन लोगों ने भी पहचाना कि ये लीडरशिप अच्छी रही है। इस लीडरशिप ने दुनिया के ऊपर अपना इमेज और अपने इंसानों के मुस्तक़बिल के हवाले से जो क़यादत फराहम की है वो बड़ी अहम है। तो सदर शी जिनपिंग का जो तजुर्बा अब हो गया, सिर्फ यही नहीं कि अंदर चाइना के अंदर तब्दीलियाँ लाने के हवाले से, बल्कि ये कि चाइना के बाहर इस डेलिकेट ज़माने में जब दुनिया के अंदर एक पोलराइजेशन हो रहा है और मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से अब देखा जाने लगा है और नई पार्टनरशिप बन रही हैं, उस ज़माने में एक स्टेबल सियासतदान का होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ों को पहचानता है, जो ताल्लुक़ात और दुनिया के अमन के मामलात की अहमियत से वाकिफ़ है। और सारा यूरोप के अंदर मिसाल के तौर पर यूक्रेन के अंदर जंग हो रही है, एक पॉजिटिव रोल चाइना ने खेला है इसमें भी, और पाकिस्तान भी चाहता है दुनिया में अमन हो। उस अमन के ख्वाहिश की बुनियाद पर सिर्फ सदर शी जिनपिंग का मुंतखब होना सिर्फ दुनिया ही के लिए अहम नहीं है, बल्कि चीन के लिए ख़ुद भी बड़ी अहमियत रखता है और रीजन के लिए भी बड़ी अहमियत रखता है। और जो विज़न चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जो कुछ अरसे बाद वो अपनी तैयारी करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, उस एक तो होती है विज़न को बनाना, एक फिर ये कि उसको इम्प्लीमेंट करना। तो मैं समझता हूँ शी जिनपिंग साहब का बेइंतहा रोल रहा है। मेरे दोस्त हैं और मैं क़दर करता हूँ इस बात की कि चाइना और पाकिस्तान की अपनी जो पार्टनरशिप है, जो 60-70 साल पुरानी है, उसके अंदर मज़ीद मुस्तहकम होता जा रहा है। जी जनाब, शी जिनपिंग ने सन 2013 में पहली बार बनी नौ इंसान के हमनसीब मुआशरे का तस्वुर पेश किया और 2 साल इसकी 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तो इस तस्वुर के हवाले से आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि इंसानियत के अपने गोल्स के हवाले से बहुत कम लोग दुनिया में बात कर रहे हैं। ममालिक सिर्फ अपने गोल्स की और अपने मुस्तक़बिल का सुनते हैं, मगर ये कि पिछले 20-25 साल के से ये तब्दीली आने लगी है कि लोगों को, दुनिया को ये एहसास हुआ कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, जब सबको मिलकर काम करना पड़ेगा तो जो छोटे छोटे हमारे मसाइल हैं, अपने मुल्क के वेस्टेड इंटरेस्ट से निकल कर हमें बैनुल अक़वामी सोच पैदा करनी पड़ेगी। इस वक्त इस लीडरशिप की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी बाकी फोरम्स के अंदर भी अपने छोटे छोटे मकासद के लिए जब काम किया जाता है तो बनी नौ इंसानियत का मामला उसको अहमियत नहीं जाती और वो पीछे रह जाता है। जब ही तो हम और आप देखते हैं कि माहौलियात के हवाले से कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद होना फ़िज़ा के अंदर बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया ने इसके ऊपर जो मस्बत अपनी ताल्लुक़ात को कोऑपरेट करने की नीयत की है, उसमें इतनी तेज़ी नहीं है जितनी आनी चाहिए। तो और आप ये देखें कि उसी की वजह से पाकिस्तान सैलाब से मुतासर हुआ, जिसमें हमारा ग्लोबल वार्मिंग में और माहौलियात में हमारा हिस्सा बहुत ही कम है कंट्रीब्यूशन, मगर जुर्माना जो हमें पड़ा कुदरत की तरफ से वो बहुत बड़ा पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लीडरशिप चाइना बड़े अच्छे अंदाज से दुनिया को दे रहा है। और एक और मामला है जिसके अंदर चाइना की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, और वो ये है कि गुर्बत से लोगों को निकालना। चाइना ने ख़ुद निकाला
اب چائنا کو دیکھ کر جس انداز سے پاکستان سیکھ رہا ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ غربت سے کیسے نکالا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اہمیت دی، پرائرٹائز کیا تعلیم کو اور صحت کو. تو پاکستان کے اندر بھی ہم ویسے ہی کوشش کریں. تو چین کی یہ جو قیادت ہے، اس میں آنے والے ادوار کے اندر اور آنے والے چند دہائیوں کے اندر یہ گلوبل سوچ کی ضرورت ہے، نہ کہ ملکوں کی سوچ جو ہو. ملک آپس میں اپنے انٹرسٹ کو سوچتے رہیں مگر گلوبل انٹرسٹ کو سیکریفائز نہیں کریں. جی جناب، گزشتہ 10 سالوں میں چین نے اپنی نو انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کے لیے نمایاں کوشش کی ہے اور بھی بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں جیسے آپ نے کہا، اور یہ تصور عالمی برادری میں بھی کافی مقبول ہوا ہے. جناب، اس کے دوران چین کی کن کوششوں نے آپ کو متاثر کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چین نے ایک تو دنیا میں امن کی بات کی، نمبر 1، اور دوسرے چین اپنے تاریخ کے اعتبار سے، جب میں شی جن پنگ صاحب سے ملاقات کے لیے چائنا گیا تھا کووڈ کے زمانے میں، تو بڑی مزیدار میری اور ان کی گفتگو کھانے کے اوپر ضیافت پر ہوئی، اور اس گفتگو میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ تاریخ کے اعتبار سے بات کہی کہ چائنا نے جو چین کے اندر جو گریٹ وال آف چائنا بنی، وہ بھی چین ہمیشہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سوچا. چین جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اوپر اس کا کوئی انٹینشن نہیں ہوتا قبضہ کرنا، جنگ کرنا، وہ صرف پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. اچھا، یہ ایٹیٹیوڈ دنیا کے اندر اچھا ہے. کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب دوسرے ممالک کسی ملک کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے جیسے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھنکنگ ہوئی امن کے حساب سے، تو اس کے اندر چین کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر انہوں نے یقیناً بڑی تفصیل سے میں آگے بھی بات کروں گا کہ انہوں نے بیلٹ اور روڈ کا کام کیا، پھر سی پیک کا کام کیا. یہ صرف اس بڑے ویژن کی کڑیاں ہیں. تو ان کڑیوں کے اعتبار سے ایک بڑا ویژن اور پھر اس کے یہ حصے اور اس کے پہیے بن جاتے ہیں. صدر شی جن پنگ نے سن 2015 میں دورہ پاکستان کے موقع پر چین اور پاکستان ہم نصیب معاشرے کی مشترکہ تعمیر کے اقدام کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے تحت پچھلے چند سالوں میں چین اور پاکستان نے کن شعبوں میں عملی تعاون کیا ہے، اور اب تک کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہے، اور مستقبل میں آپ چین اور پاکستان کے ہم نصیب معاشرے کی مشترکہ تعمیر میں کیا پیش رفت دیکھتے ہیں اور اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 2015 میں جب صدر شی جن پنگ پاکستان آئے تھے تو میں اسمبلی کا ممبر تھا، تو مجھے ان کی تقریر بڑی اچھی طرح سے یاد ہے. اور اس 2015 کے اندر جب سی پیک چائنیز پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے داغ بیل ڈالی گئی، تو اس کے اندر پہلا تعاون جو تھا وہ انرجی سیکٹر میں تھا. اچھا، انرجی سیکٹر کے اندر یہ تعاون اس وجہ سے ضروری تھا کہ پاکستان کو اشد ضرورت تھی کہ ہماری ضروریات ہماری قوم کی اور انرجی کی سپلائیز میں مماثلت نہیں تھی. ہماری ضروریات زیادہ تھی، انرجی سپلائیز کم تھی. تو پہلا جو کام پاکستان اکنامک کوریڈور پر ہوا وہ انرجی سیکٹر میں ہوا، اور یہ بالکل طے تھا کہ انرجی سیکٹر کے ساتھ ساتھ پھر انڈسٹریل سیکٹر کے اندر تعاون ہو. تو اسپیشل اکنامک زونز بھی بنے، پھر گوادر پورٹ، پھر کمیونیکیشن کے حوالے سے روڈز جو لشکر سے لے کر سارے پاکستان سے گزرتا ہوا گوادر تک جائے گا. یہ ایک مستقبل کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ چائنا کے جو مغربی حصہ ہے سنکیانگ وغیرہ، وہاں کی اگر بنائی ہوئی چیزیں دنیا میں سمندری راستے سے بھیجی جائیں تو پورا ان کو جا کر سارا چائنا سڑک پر کراس کرنا پڑے گا، پھر سمندر ملتا ہے، اور پھر وہ ایشیا اور افریقہ کی طرف جائیں گی. تو یہ جو چائنیز پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، یہ کمیونیکیشن کوریڈور بھی ہے تاکہ وہاں سے گڈز نیچے آئیں. اچھا، اس سے فائدہ ایک اور ہوا، صرف چائنا کو یقیناً مستقبل میں اس کا ون ون کام ہے پاکستان اور چائنا کا، مگر ایک دوسرا فائدہ یہ کہ سینٹرل ایشیا کی بہت ساری جو ریپبلکس ہیں ہمارے افغانستان کے اوپر،
ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ گوادر کے تھرو ایکسپورٹس کر سکیں. تو ہم اس وقت متلاشی ہیں جس کے اوپر چائنا کا بہت بڑا رول ہے کہ افغانستان پرامن ہو جائے. جب پرامن ہو جائے گا تو چائنا اور پاکستان مل کر افغانستان کو اس کی پریشانیوں سے نکالیں گے, ریکنسٹرکشن ہوگا وہاں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ بھی کامیاب ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا پھر دوسرا حصہ تھا پاورٹی ایلیویشن سوشل سیکٹر کے اندر. اب سوشل سیکٹر کے اندر بڑا کام کیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے اندر جب دوستیاں ہوتی ہیں نا تو تعاون اپنے آپ ہی بڑھتا ہے. ہم نے کووڈ میں چائنا سے بہت کچھ سیکھا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان اپنے ریجن کے اندر ہندوستان انڈیا برابر میں اور دوسرے ممالک, ہماری کامیابی بہت اچھی رہی. ہمارے ہاں اموات بھی کم ہوئی, اور اس کا کریڈٹ میں چائنا کوآپریشن کو بھی دیتا ہوں کہ شروع میں بڑی جلدی ہمیں اندازہ ہوا کہ کووڈ کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز, اب ہماری جو انڈسٹریل اور کوآپریشن ہے اس کے اندر اسپیشل اکنامک زونز میں گوادر کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے. فرسٹ فیز میں بھی آیا, اب سیکنڈ فیز میں بھی آ رہا ہے, اور دوسرے اکنامک زونز میں بھی ہے. بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے. تو جناب, آپ کے خیال میں مختلف نظاموں اور ثقافتوں کے حامی ممالک کی جانب سے بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی کامیاب تعمیر میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اگر مل کر چلنا ہے تو جیسے ہم نے پہلے گفتگو کی, ایک تو یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ دنیا ہماری ہے, کسی ایک کی نہیں ہے. اور یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر لامحدود کچھ چیزیں نہیں ہیں. کوئی 50 سال کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے 50-60 سال سے وہ یہ کہتا تھا کہ بناؤ پھینکو ہے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی یافتہ معاشروں کے اندر جو چیزیں لوگ خریدتے تھے, یہاں تک کہ بچوں کے کھلونے یا جو کچھ بھی خریدتے تھے, 2-4 مہینے کے بعد وہ استعمال نہیں کرتے تھے اور وہ ویسٹ ڈمپس میں جاتا تھا. اچھا, تو آپ یہ تصور کیجئے کہ ساری انسانی محنت, آپ یہ تصور کیجئے کہ دنیا کی معدنیاتی ذرائع اس میں استعمال ہوئے, پلاسٹکس ہیں, جو کچھ بھی ہوں سب استعمال ہوئے, اور پھر آپ یہ تصور کیجئے کہ لوگوں نے محنت کر کے ان چیزوں کو خریدا اور پھینک دیا. تو یہ جو سائیکل آف ویسٹ ہے, جو اوور پروڈکشن اینڈ اوور لیس یوزیج اینڈ ویسٹ, یہ سائیکل آف ویسٹیج کو سب سے بڑی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کو ان معاملات کے اندر اکٹھا ہو کر سوچنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ فاسل فیول سے نکلیں اور سولر انرجی کی طرف یا ونڈ پاور کی طرف یا ہائیڈرو پاور کی طرف کریں. اب یہ بھی طے پا گیا ہے, دنیا کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہائیڈرو پاور کے لیے خاص طور پر ڈیمز نہیں بنائے جائیں, مگر واٹر سٹوریج کے لیے بنائے جائیں. اس کا سائیڈ بینیفٹ ہائیڈرو پاور ہوگی. تو یہ سیف انرجی. اچھا, دوسرا جو گلوبل کوآپریشن کی ضرورت ہے بہت بڑی, وہ ہے ایگریکلچر میں, کہ دنیا کے بھوکے پیٹوں کو ہم کھانا دے سکیں. اچھا, اس حوالے سے بھی یہ کیفیت ہے کہ اس وقت صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک اپنی پرائرٹیز بدلیں. کوئی بہت بڑی سائنس اس میں نہیں ہے, یعنی ورٹیکل فارمنگ ہو رہی ہے, کم پانی کے ساتھ فارمنگ ہو رہی ہے, اور بغیر پیسٹی سائڈز کے فارمنگ ہو رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر میں مستقبل میں سوچتا ہوں, جس میں چائنا کا بہت بڑا رول ہے, کہ ابنڈنس کا زمانہ آ رہا ہے کہ جو چیزیں بہت ہوں گی. انرجی میں ابنڈنس کا زمانہ آ رہا ہے, کیونکہ سولر پینل جس طرح سے بننے شروع ہوئے ہیں, جتنی سستی انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تو ابنڈنس کا زمانہ انرجی میں آ رہا ہے. ابنڈنس کا زمانہ آئے گا فوڈ میں, اور جب ایفیشنسی ہم بڑھا لیں گے تو اس معنی کر کے بھی پاکستان اور چائنا کے درمیان بہترین کوآپریشن ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں بھی اور اس میں بھی. اور تیسرا جو کوآپریشن کا بہت بنیاد بنتی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر. اور اس وقت امکان یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری مسلسل یہ گفتگو ہے, اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ انویسٹمنٹس آئی ٹی سیکٹر میں ہوں. ہمارے ہاں جو مین پاور ہے اس کو ٹرین کر کے چائنیز مین پاور اور چائنیز پروڈکشن کے ساتھ ملا لیا جائے. چائنا کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے دنیا میں سپلائز کا, اور یہ جو زمانہ اچانک آیا جس کے اندر نیشنلزم کی دیواریں پھر بڑھنی شروع ہوئیں,
اور گلوبل کوآپریشن کم ہونے لگا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ یہی 50 سال تک یہ کیفیت تھی کہ بھئی دیواریں نیچی کرو، ساری گڈز آپس میں ایکسچینج کرو. یہ ایک دنیا ہے، ایک جیسا انسان ساری دنیا میں ہے. رنگ، نسل اور مذہب کا فرق ہو سکتا ہے مگر انسان تو ایک صحیح ہے. ہر ایک کو محبتیں، ہر ایک کی نفرتیں، ہر ایک کی تکالیف، ہر ایک کی بیماری ایک سی ہے. تو یہ زمانہ دیواریں اونچی کرنے کا شاید شارٹ لیوڈ ہو، مگر یہ کہ دیواریں نیچی جانی چاہیے. اور جو لڑائی کی گروپنگز بنتی ہیں ان گروپنگز کے مقابلے میں امن کی گروپنگز بننی چاہیے. جناب، جیسے آپ نے کہا کہ آج کی دنیا بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے اور انسانی معاشرے کو بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی ہو رہا ہے. اس وقت جب دنیا تاریخ کے دہانے پر ایک بار پھر کھڑی ہے تو آپ کے خیال میں بنی نوع انسان کے ہم نسل معاشرے کا تصور عالمی برادری کی ترقی اور امن کے لیے کیا خاص معنی رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک ہی گول ہوگا عالمی برادری کا، وہ ہے لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا. اچھا، اس گول کے لیے جنگیں ختم کرنا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور جنگ کو مسائل اگر ممالک کے درمیان ہیں تو ان کو حل کرنا، یہ نہیں کہ مسئلہ چلتا رہے. تو ایک تو عالمی برادری کا معاملہ یہ ہے کہ جنگیں ختم ہوں، مسائل حل ہوں. کیوں حل ہوں؟ اس لیے حل ہوں کہ سب کے پیٹ میں کھانا جائے، سب کو انسانی حقوق اور زندگی گزارنے کا موقع ملے. اور تیسرے یہ کہ جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں، ایک چیز ہے مثال کے طور پر آپ سے ذکر کروں کہ دنیا نے کامیابی سے گلوبل ایشو کو حل کیا، وہ تھی اوزون لیئر. اوزون لیئر پر CFCs جو گیس کے اندر پروڈیوس کرتے تھے، ایئر کنڈیشننگ کی گیسز ریفریجرنٹس کے اندر پروڈیوس کرتے تھے، تو وہ اوزون لیئر غائب ہونے لگی تو اس سے بیماریوں اور کینسر کا زمانہ ہونا بڑھ گیا. تو اب پچھلے 30-40 سال میں جب CFCs کو کنٹرول کیا تو وہ اوزون لیئر دوبارہ بن گئی ہے. تو وہ معاملہ تو یہ دنیا نے کوآپریشن کے ساتھ حل کیا. اسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ جس طرح سے دنیا میں جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اور جو ممالک جنہوں نے پچھلے 60 70 80 سال میں بے انتہا کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کیا، پاکستان تو اس میں کہیں اس حصہ دار نہیں ہے، کول کا پروڈکشن یہ سب کچھ. تو آہستہ آہستہ بتدریج دنیا کو اس سے نکلنا پڑے گا. الیکٹرک وہیکلز کا دور چائنا میں ماشاءاللہ اتنی پروڈیوس ہوتی ہیں، دنیا میں ہونے لگی ہیں. پاکستان بھی اب یہ چاہتا ہے کہ الیکٹرک سکوٹرز اور الیکٹرک وہیکلز کی طرف جائے تاکہ اس کا کنٹریبیوشن کم ہو. تو آپ نے جو یہ کہا نا کہ بنی نوع انسان کو کن کن طرف جانا ہے، اور ایک اور چیز کا میں آپ سے ذکر کر دوں، صحت ہے نا. صحت کے لیے چائنا نے بھی دکھایا، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ پریونشن کریں، بیماریوں سے روک تھام کر لیں. جیسے کووڈ میں پتہ چلا نا کہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو، فاصلہ رکھو تو کووڈ بیماری نہیں لگے گی. اسی طرح سے باقی چیزوں میں پریونشن، کیونکہ بہت سارے ممالک، ہر کوئی ملک یعنی سب ہیلتھ کاسٹ سے پریشان ہے، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹری ہو، چاہے وہ پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹری ہو. اور ہیلتھ کاسٹ کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں احتیاط کریں. تو یہ ایک انداز ہے جس سے گلوبل کوآپریشن کی بڑی ضرورت. جی جناب، آخری سوال یہ ہے کہ 18واں سال دی بیلٹ اینڈ روڈ خاص طور پہ سی پیک کی تعمیر کی 10ویں سالگرہ بھی ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بڑے مطمئن ہیں اس کوآپریشن سے. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ون بیلٹ ون روڈ والا کام جو ہے وہ چائنا نے افریقہ تک بھی لے گئے، اور فار ایسٹ کے ممالک میں اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس کو لے آنا چاہتے ہیں. اور ہم نے تو یہ بھی کہا کہ سارے ممالک اس سی پیک کے حوالے سے چائنا پاکستان کو جو اقتصادی شاہراہ ہے اس حوالے سے سارے ممالک اس میں کوآپریٹ کریں. یہ ایکسکلوزیو نہیں ہے کہ صرف چائنا اور پاکستان کا، بلکہ یہ ریجنل کوآپریشن ڈیمانڈ کرتا ہے. پھر اور دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ آئیں، انویسٹ کریں. پاکستان کی دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہیومن ریسورس ہے، انسان ہے. 22 کروڑ لوگ بہت ہوتے ہیں، اور 22 کروڑ لوگ کی مارکیٹ اور 22 کروڑ لوگوں کا جو ہیومن ریسورس جب دنیا میں ایفیشنسی کے ساتھ حصہ لے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. اور جو چائنا چیزیں آؤٹ سورس کر سکتا ہے
اس میں پاکستان چائنا کا مثال کے طور پر اور ممالک سے بھی ویتنام کے ساتھ اچھا تعاون ہے, بہت سارے ممالک کے ساتھ ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی ریلائبل پارٹنر ہے چائنا کا, بہت ہی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹنر ہے, جس کو آئرن فرینڈشپ کہتے ہیں, جو پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے زیادہ گہری ہے. تو یہ فرینڈشپ واقعی دنیا ایسی فرینڈشپ جانتی نہیں ہے جو چائنا اور چائنیز نیشن اور پاکستان کی نیشن کے لوگوں کے درمیان ہے. حکومتیں آتی جاتی ہیں مگر یہ فرینڈشپ زیادہ گہری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کے حوالے سے ریجن کے اندر بھی بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو اس سالگرہ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات میں وزن ہوگا کہ ہم دونوں ممالک یہ مل کر طے کریں کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھنی چاہیے. صدر صاحب ایک بار پھر چائنا میڈیا گروپ کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you so much. Thank you.